बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन करम, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 20 अक्टूबर आज से जो अगले 10 दिन हैं वो बड़े डिसाइसिव होने जा रहे हैं। बड़े अहम फैसले हो जाएंगे इन 10 दिनों के अंदर और पाकिस्तान की सियासत जो है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो रही है। और इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की पूरी तरह से कोशिश की कि खान साहब की सियासत भी तबाह हो जाए, खान साहब को ठंडा भी रखा जाए, लेकिन इमरान खान इस सियासत का बेताज बादशाह है। और नाज़रीन करम, इस वक्त इमरान खान साहब ने सब मंसूबों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जितनी भी साजिशें उनके खिलाफ हो रही थीं, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। 24 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है। कप्तान के खिलाफ एक बड़ा फैसला आने जा रहा है। कल 2 बजे कौन सा बड़ा फैसला सुनाया जाएगा और इमरान खान साहब को की सियासत जो है उसको जनाब धब्बड़दूस कर दिया जाएगा। कल की जो तारीख है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से मैंने आपके सामने तमाम तफसीलात रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि कप्तान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर बड़ी लंका ढा दी है। और जनरल बाजवा के हवाले से आर्टिकल 6 की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि जनाब उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगवा कर फांसी के फंदे पे लटका देंगे। तो इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त मामला क्या है, माजरा क्या है और ये हकीकत क्या है। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब अगले वज़ीर आज़म के हवाले से जो लॉबिंग फर्म्स हायर हो रही हैं और अमेरिका में बिलावल भुट्टो 2 हफ्ते तक वहाँ पर वो दौरा करते रहे, उनके थिंक टैंक से उनकी मुलाकातें होती रहीं। तो अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, इस हवाले से एक बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है और ये ऐलान कोई आम शख्स नहीं कर रहा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर होंगी। और इमरान खान ने कौम के नाम अहम और हंगामी पैगाम जारी कर दिया है। ये पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपने टाइमिंग समझनी है कि कप्तान का ये पैगाम सामने आना और आइंदा के जो 24 घंटे हैं ये बड़े अहम और क्रूशियल होने जा रहे हैं। ये पैगाम किसके नाम जारी हुआ है और कप्तान जो है वो इस वक्त बनी गाला में क्या चल रहा है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरफ अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन करम, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि जनाब इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं वो 24 दिसंबर को होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अब इस्लामाबाद में जनाब 7 से 11 नवंबर तक जो उम्मीदवारान हैं वो जनाब अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे और 14 नवंबर को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 से 18 अक्टूबर तक होगी। लेकिन इस सब के अंदर आपने ये देखना है कि जनाब सिंध के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जनाब वो बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उसको 3 माह के लिए मनसूख कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी आ सकता है, किसी भी वक्त वो ऐलान कर सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने वो एक बड़ी खबर भी रखनी है कि कप्तान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। कब होने जा रहा है, इस हवाले से तारीख इस वक्त सामने आ चुकी है। तो ये मामला क्या है कि सिंध के अंदर ये बल्दियाती इंतखाबात कैंसिल करवाए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, तो इस्लामाबाद में ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसको करवाया जा रहा है। ये इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। आज इमरान खान साहब ने सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब किया तो गवर्नर पंजाब ने इस पूरे के पूरे जलसे को या सेमिनार को तबाह करने, इसको धब्बड़दूस करने की कोशिश की, कप्तान के इस जलसे को रोका जाए। लेकिन इमरान खान के हक में एक दफ़ा फिर से अवाम ने अपना फैसला सुना दिया और इमरान खान को जनाब ये तलबा से खिताब करने से रोका भी गया था। गवर्नर पंजाब से इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनसे कहता हूं कि तलबा तालिबात मुल्क का मुस्तकबिल हैं। गवर्नर पंजाब हुक्मरानों को ना सुने, मुझे 50 साल से लोग जानते हैं। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 बार खिताब कर चुका हूं और फिर दावत मिली है। यानी कि इमरान खान साहब दोबारा से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना खिताब करने जा रहे हैं। अगर लीडर यूनिवर्सिटी ना आए तो तलबा की सियासत तरबियत कैसे होगी। यहाँ तो मौलाना फजलुर रहमान भी आ सकते हैं, शहबाज शरीफ आए तो पैसा मांगना शुरू कर देंगे। कुछ सियासतदान अवाम का नाम लेकर इक़्तिदार में आते हैं और फिर लूटना शुरू कर देते हैं। तो अब नाज़रीन
اکرام اعظم سواتی کے معاملے کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرنا بڑی ضروری بن چکی ہے کہ اعظم سواتی کو جس طرح سے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، پھر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب مجھے ایف آئی اے نے پکڑا اور پھر مجھے ایجنسیز کے حوالے کر دیا، میرے کپڑے اتارے گئے، میرے پر تشدد کیا گیا۔ تو یعنی کہ ہمارے باپ دادوں کی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی جو تشدد ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جنسی ہراسکیاں ہو رہی ہیں، تو یہ پاکستان میں کیا کپڑے اتارنے کا جو رواج اور روایت شروع کر دی گئی ہے، یہ اس وقت بڑی انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی جناب یہ ضلالت کرنے پر بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو اس وقت ساری کی ساری سیاست جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری کے اوپر جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ 29 نومبر کو پاکستان میں نئے آرمی چیف آ جائیں گے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایکسٹینشن ملتی ہے یا نئے آرمی چیف آتے ہیں، لیکن ابھی تک نام فائنل نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ استحقاق ہے وہ جناب آرمی چیف کو تعینات کریں، لیکن شہباز شریف بھی اس حوالے سے بلیک میل ہو رہے ہیں، اور پھر پڈا چل رہا ہے کہ نواز شریف اپنی پسند کا آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جنرل باجوہ جو ہیں کسی اور کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، عمران خان صاحب کا قوم کے نام جو بڑا اہم اور ہنگامی پیغام جاری ہو چکا ہے، جس نے اس وقت بڑی ہلچل مچائی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھ دیتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی، اس نے حکومتی جماعتوں میں ہلچل مچا کے رکھ دی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ تمام کارکن بڑی تحریک کے لیے کمر کس لیں۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں، حکمران اپنا بوریا بستر باندھ لیں، اسلام آباد کو کنٹینروں سے بھر دیا گیا ہے، مارچ میں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے، فواد چودھری صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں، جبکہ چند دنوں میں اسلام آباد کی جانب یہ مارچ رواں دواں ہو جائے گا، اور تحصیلوں کی سطح پر کارکنان کو متحرک کیا گیا ہے، یونینز اور ضلعی انتظامیہ کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ کپتان کی ٹیبل پر تمام ڈسٹرکٹ، تمام ضلع اور یونین لیول کے تمام ان کے پاس یہ فائلیں موجود ہیں کہ جناب کس ڈسٹرکٹ سے کس ضلع سے کتنے لوگوں نے آنا ہے، کیا ساری پلاننگز ہیں۔ تو عمران خان جو ہے اپنی پوری کی پوری پلاننگ کر کے لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بڑا اہم پیغام جاری کر دیا کہ جناب آپ تیار ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب آرٹیکل 15 کے تحت احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ رانا ثناء اللہ اور حکمرانوں کے بیانات جمہوری وزراء کے بیانات نہیں بلکہ ایک فاشسٹ حکمرانوں کے بیانات ہیں۔ کہتے ہیں نیچے لٹا کر چھتر ماریں گے، آنسو گیس کے شیل ماریں گے اور ڈرون منگوا لیے۔ اس حکومت نے جمہوریت کے ساتھ اپنا سارا تعلق ختم کر دیا ہے، اب طاقت کے بل بوتے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اگلی خبر ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، پوری قوم کو انتظار تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کب کریں گے۔ تو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بڑی نپی تولی بات کرتے ہیں، یہ سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتوار یا پیر تک لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا، حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ اگر وزیر اعظم ملاقات کے لیے مکمل ایجنڈا بتائیں تو پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن اب لانگ مارچ اتوار یا پیر تک اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اب کیونکہ آج جمعرات ہے، ہفتہ اتوار جو جمعہ ہفتہ اتوار یعنی کہ 2 دن باقی رہ چکے ہیں، اور ان 2 دنوں میں کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل خان صاحب کو کیسے نااہل کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اس کے بعد یہ لانگ مارچ آئے گا۔ کل کا دن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ویٹ کر رہی ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو پھر ایک اور پیغام جاری ہوا تحریک انصاف کے جو آپ اسپوک پرسن ہے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کا اعلان جو ہے وہ چند دنوں یا ہفتے میں ہو جائے گا، اور عوام جو ہے وہ بوریا بستر باندھ لیں، بہت بڑی تحریک سامنے آنے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جتھے اسلام آباد میں خون خرابہ کرنے آ رہے ہیں اور مذاکرات این آر او کے لیے نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب حکومت یہ انتظار کر رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ لے کر آئیں، ہم خونی منصوبے جو انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں اور لانگ مارچ میں خون خرابہ کیا جائے، ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کر دی جائے اور ایسی صورتحال کہ پاکستان کو آگ میں دھکیلا جائے، یعنی کہ مارشل اللہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے نافذ کروایا جائے اور ان کو بیانیہ بنانے کی پوری تقویت ملے کہ جناب دیکھیں جی ہمیں ایک دفعہ پھر سے پاکستان کی فوج نے نکال دیا ہے اور ہمارے ساتھ پہلے بھی نواز شریف کے ساتھ بہت بدتر سلوک کیا پرویز مشرف نے، تو اب دوبارہ یہ ساری تاریخ ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ تو پھر جناب یہ ہمدردی کی بنیاد کے اوپر آ کر عوام سے ووٹ حاصل کریں گے، لیکن عوام نے ان کو ہر طرح سے مسترد کر دیا ہے۔ تو اب اس سب کے اندر ناظرین کرام جو سارے کا سارا معاملہ ہے کہ عمران خان نے جنرل باجوہ پر جو لنکا ڈال دی ہے، اور جنرل باجوہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے حوالے سے پھانسی کا پھندا تیار ہو چکا ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے بھی جو سائفر کے اوپر جو آڈیو لیک سامنے آئی، پرائم منسٹر آفس کی آڈیو لیک سامنے آئی، شہباز شریف کی آئیں، بہت ساری آڈیو لیکس آئیں، تو عمران خان نے باقاعدہ طور پر لنکا ڈھا دی ہے اور اعلان جنگ کر دیا ہے۔ عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے
رجوع کر لیا ہے۔ نہ صرف رجوع کیا گیا ہے بلکہ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن یا جی آئی ٹی کو تشکیل دیا جائے، اور درخواست میں کہا گیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیو ریکارڈ کرنا، پھر اس کو لیک کرنا، پھر اس کے اوپر بلیک میل کرنا، اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آڈیو لیکس کرنے والا کون ہے؟ ہیکر کے نام پر منسوب کر کے کس نے پاکستان میں گندا دھندا اور خونی کھیل کھیلنے کی کوشش کی اور بلیک میلنگ ٹیکٹکس کو استعمال کیا گیا؟ تو عمران خان نے اس حوالے سے کہا کہ آڈیو لیکس پر تحقیقات کروائی جائیں، اور جنہوں نے یہ آڈیو لیکس کروائی ہیں اور کی ہیں ان کو سزا دلوائی جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت تانے بانے آپ نے اس خبر کے ساتھ جوڑنے کہ غیر قانونی ہے، آئین توڑا گیا ہے، آئین شکنی ہے، تو آئین شکنی کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں سزا کیا ہوتی ہے آرٹیکل 6 کی، اور ڈائریکٹ سزائے موت یا ان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ مزید آڈیوز جو ہیں اس کو بھی روکا جائے جو لیکس کرنے کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، اور عمران خان نے درخواست میں وزارت داخلہ، دفاع، وزارت آئی ٹی اور وزارت اطلاعات کو فریق بنایا، اور ساتھ ہی انہوں نے انٹیلیجنس بیورو آئی بی جو کہ وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے، ایف آئی اے اور پیمرا کو بھی اس درخواست نے فریق بنایا ہے۔ تو یہ معاملہ دن بہ دن بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور عمران خان نے کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس سب کے اندر ناظرین کرام جو اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو، عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے، نامعلوم افراد نے بڑی کارروائی ڈال دی ہے، سفید دستانے ایک دفعہ پھر سے سامنے آتے ہیں، اور اگلے وزیر اعظم کا اعلان کر دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ اس وقت یہ معاملہ بھی بڑا گڑبڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہفتوں سے بلاول بھٹو جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر تھے، جنرل باجوہ بھی وہاں پر 7 روزہ دورہ مکمل کر کے آئے، اور ایک ساتھ جنرل باجوہ اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ امریکہ میں ملاقاتیں بھی کرتے رہے، تھنک ٹینک سے ملاقاتیں، ان کی وزارتیں جو ان کی خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور سی آئی اے کے ساتھ ملاقاتیں، اور بہت ساری ملاقاتیں جو ہیں ان کا جو پریس ہے وہ بھی سامنے نہیں آیا، بلکہ خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جناب یہ کوئی لابنگ چل رہی تھی، کوئی معاملات چل رہے تھے، جس کے بعد پھر نواز شریف نے اسحاق ڈار کو وہاں پر بھیجا کہ جناب آپ دیکھ کر ہیں کہ کیا امریکہ میں کیا رنگ جو ہیں وہ رلیاں کی گئیں، کون سی لابنگ فرمز ہائر کی گئیں، کون سے ایسے معاملات ہیں۔ تو اس سب کے اندر اب جو معاملہ چلا ہے کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے 25 مزید استعفے جو ہیں وہ منظور کرنے پر فیصلہ شروع کر دیا ہے کہ جناب اب ان 25 استعفے منظور کیے جائیں، اور پھر وہاں پر جیسے بلدیات جو اب ضمنی انتخاب ہوا وہ انتخابات کروائے جائیں، اور عمران خان کے علاوہ اب تو کوئی اور امیدوار سامنے آئے گا، اور اب ان کا تعلق جو بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق جنوبی پنجاب سے ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جنوبی پنجاب سے جے کے ٹی یہ سامنے آئے، اور بہت سارے گروپ سامنے آیا جس میں 25-30 ایم این ایز ایم پی ایس تھے۔ تو اس سب کے بعد اب دوبارہ سے جنوبی پنجاب میں، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جنوبی پنجاب میں جگہ بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، اور اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ضمنی انتخاب میں بھی 2 سیٹیں جیتیں جو کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جناب اب کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کس کے حق میں اسٹیبلشمنٹ نے فیصلے کی ڈوریں چھوڑ دی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ بڑا پسند کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو، وہ اگلا آرمی چیف ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کے اگلے لیڈر ہیں۔ تو اس سب کے بعد اب جناب من معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے، اور یہ سارے کی ساری خبریں اور جو سامنے آ رہی ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بنانے کے لیے لابنگ شروع ہو رہی ہیں، اور پھر معاملات جو ہیں وہ کسی بند گلی میں جا سکتے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کل خان صاحب کے لیے جو فیصلہ آنا ہے توشہ خانہ کا، دن 2 بجے یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ توشہ خانہ کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا تھا، تو عین ممکن ہے کہ ان کو کل نااہل بھی کر دیا جائے، اس حوالے سے میڈیا پر بھی خبریں تھیں۔ تو لیٹس سی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس چینل کو بے منازمی خیال رکھنا، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔